हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉल इन डे होता है, आपको पता है। आपकी ट्वीट्स भी ली जाती हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स भी ली जाती हैं। तो फ़ोन कॉल से स्टार्ट करते हैं। वर्दा ख़ान हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने बेसिकली बात करनी थी आज से कुछ दिन पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे जी क्वेटा में जो मंजूर पश्तीन को एयरपोर्ट से वापस किया गया है जी विदाउट एनी उनको एक्सप्लेनेशन दिए कि मतलब क्यों आपको वापस कर रहे हैं, बस सिर्फ ये कि यू आर नॉट अलाउड टू गो इनटू क्वेटा और आप वापस कराची जाएं। तो मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में कंप्लीट ब्लैकआउट है इस बात का? जो लोग या ट्विटर या फेसबुक यूज करते हैं उनको तो पता होगा, बट द पॉइंट इज कि मतलब व्हाट इज द रीजन कि उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मतलब इफ समबडी इज एट फॉल्ट, आप उनको कोर्ट लेके जाएं, बिल्कुल, प्रूव देम रॉन्ग एंड उनको जेल भेजें। दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। पर मुजरिमों को तो हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में किस तरीके के प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, और जो लोग मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनका फिर ये अंजाम है हमारे मुल्क में कि वो अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएं तो उनको कहते हैं कि सॉरी आपकी एंट्री यहाँ पे बैन है। एंड फिर उसके बाद हमारे DGISPR आके पूरी मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे होंगे कि दे शुड नॉट क्रॉस द रेड लाइन और वट एवर। ए तो वी डोंट इवन नो व्हाट देयर रेड लाइंस आर। एंड सेकेंडली एक तरफ की अपनी स्टोरी सुना के, मतलब कि जी हम लोग अपनी स्टोरी सुना के विदाउट गिविंग द अदर साइड अ चांस, व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव? ये तो उन लोगों का केस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आवाज नहीं उठने दे रहे ये लोग, सेंसरशिप इतनी ज्यादा है, पर आज नहीं तो कल हक की जीत होनी है। तो आई मीन लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग इन दिस कंट्री? हमारी मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? वर्दा, आपने जो कुछ कहा उसमें 95% मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप ज़ाहिर है कि मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आपकी उम्र बहरहाल मुझसे तकरीबन आधी होनी चाहिए। इस मुल्क में ये कुछ भी नया नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि मार्शल के दौर में सरदार शेरबाज मज़ारी को चारों सूबाई दारुल हुकूमतों से शहर बदर कर दिया गया था। तो वो ये कह रहे थे यानी अब मेरा इंतज़ाम कर दो, किसी रॉकेट में बिठा दो, मैं चांद पे चला जाता हूँ, कहाँ जाऊँ। ये तक हो चुका है इस मुल्क में जी। और ये जो प्रैक्टिस है अब तो कम हो गई है, अब तो सिर्फ मंजूर पश्तीन जो वगैरह की हद तक है। एक ज़माने में तक ये कॉमन प्रैक्टिस थी। मसलन उलमा जो इश्तियाल फैलाते चले, उनका तो समझ में आता है कि मुहर्रम के दिनों में या और दिनों में कि वो शहर बदर हो गई या पाबंदी हो गई, लेकिन सियासतदानों के साथ ये एक रूटीन की सूरत हाल थी। लेकिन अब जाहिर है कि नई नस्ल ने तो ये बातें ना सुनी है ना एक्सपीरियंस की हैं, तो उनके लिए हैरतनाक बात जी। अच्छा, इसमें ये है कि अगर मैं बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है, उससे पहले आपको पता है कि सिंध में ये हुआ था, और सिंध में फिर लोगों ने शोर मचाया तो सिंध गवर्नमेंट ने उस चीज़ को वापस लिया। तो उम्मीद तो यही थी कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इस चीज़ को वापस लेती, क्योंकि जिस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है। वी एग्री विद यू 100%। मुझे हैरत नहीं होगी किसी ने शुमारी वजीरिस्तान पे उस पे दाखिले में पाबंदी लग जाए। अच्छा नहीं, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जी बिल्कुल जैसे अभी वुसअत ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता है। एक और नई बात जो नहीं है वो ये है कि हमारे मुल्क में मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हैं। अक्सर ये नहीं पता होता कि ये ऑर्डर कहाँ से आता है और कौन इसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, और जहाँ से आप समझते हैं कि ऑर्डर्स आते हैं वहाँ पर भी कभी कभी लगता है कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर है। दूसरी बात, फाइनली एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं इसे ज़ाती राय पूछें तो मैं नहीं ख्याल का कुछ ज़्यादा कुछ अचीव होता है इन ब्लैकआउट से। इनफैक्ट वही होता है जिसकी तरफ इन्होंने ज़्यादा शोहरत हो जाती है, नहीं सर, मिथोलॉजी क्रिएट हो जाती है, एक मिथ बन जाता है और एक हवा बन जाती है, और शायद वो एक्चुअल रियलिटी में इतनी बड़ी हवा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उस पर बात नहीं कर सकते तो वो इमेजिनेशन में और भी एक्सपैंड हो जाती है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड टैक्टिक पर्सनली, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ। फाइनली वर्दा, हम रेड लाइन की तरफ नहीं जा रहे, रेड लाइन हमारी तरफ आ रही है। तो अब जाहिर है लाइन पीछे हो रहा है, तो इसका बिल्कुल आपकी जो है शिकवा वो बिल्कुल उसका जवाज़ मौजूद है। अगले कॉलर लेते हैं, शहजाद रियाज साहब हैं कराची से। जी शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
سر بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی. ٹھیک ہے سر, آپ لوگ خیریت سے؟ اللہ کا شکر بھائی. گزر رہی ہے سر میں ایک چھوٹے سے میں اکثر ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں ہمارے ملک کے سیاسی جو پس منظر ہے پاکستان بننے سے لے کے اب تک. تو میں دوسرے ملکوں سے اگر ہم کمپیئر کریں اپنی پاکستان کی صورتحال کو, تو یہاں بڑی بڑی جو پاپولر لیڈرشپ ہے سر, اس کو بڑے اس طریقے سے راستے سے ہٹایا جاتا ہے, یا ان کو اس طرح ان کا قربانیوں کا وہ صلہ دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخ میں شہید ہو کر یا مرحوم ہو کر نام بناتے ہیں, حالانکہ ان کا کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے بہت ہوتا ہے, اور جو برے کردار ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. سر میں مثال دیتا ہوں, سر قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر ہیں پاکستان کے, ان کی جو ڈیتھ ہوئی, اس انداز میں ان کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ان کو ڈیلے کیا گیا ہاسپٹل لے جانے سے. اسی طرح لیاقت علی خان صاحب ہیں, ان کو ایک گولی مار دی گئی. یہ وہ لیڈرز ہیں جو پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ. تو سر ان سوالوں کے جواب آج تک نہیں ملے کہ ان کرداروں کو ختم کرنے میں کون سی قوتیں ایسی تھیں کہ جو پاکستان کے اندر کی ہیں یا باہر کی ہیں, اور ایسی لیڈرشپ کو کیوں سر راستے سے ہٹایا جاتا ہے کہ جو اس قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, اسی لیے ہٹایا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو 4-5 ایگزامپلز دیے ہیں, کچھ ان میں ہمیں تمیز کرنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے بے نظیر بھٹو کا تو ایک ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا تو بڑا کلیئر ہے کیا ہوا ہے. باقی کیسز میں لیاقت علی خان کی ابھی تک کنٹروورسی ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ ایون قائد اعظم کی بھی یہ کنٹروورسی تو ہے کہ ایمبولینس جو ہے, اور یہ تاثر جو ظاہر ہے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی میں بہت حد تک ہے کہ جو بھی تھوڑا سا قد نکالتا ہے اس کا قد برابر کرنے کے لیے اسے چھانٹ دیا جاتا ہے. یہ تو ہے. نوید الحق ہیں کراچی سے. جی نوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے 2 باتیں کرنی تھی. ایک بات کرنی تھی پنجاب کے متعلق. کل کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں علیم خان صاحب آئے ہوئے تھے. اوکے. تو انہوں نے ان کی انکلوجمنٹ کے متعلق ان سے سوال کیا کہ بحریہ ٹاؤن کی آپ نے کچھ زمین پکڑی, اس کا کوئی ریزلٹ ہے؟ کہہ رہے میں نے وہ فائلیں دیکھی نہیں. پنجاب کے وزیر بلدیات ہیں آئی تھنک, اور وہ کراچی بحریہ ٹاؤن کا وہ رپورٹ دے رہے کہ دیکھیں کراچی بحریہ ٹاؤن میں یہ مسئلے ایم ڈی اے کی فائل, مطلب وہ پنجاب کے ہیں تو پنجاب کا ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے, کراچی میں ان کے پاس تمام رپورٹس موجود ہیں. یہ ایک عجیب چیز ہے. مطلب یہ حکومت میں جو بھی بندہ آتا ہے نا سر, وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ جناب میرے پاس کوئی فل رپورٹ نہیں ہے, ابھی میں نے فائل نہیں دیکھی, ابھی میں وہاں تھا نہیں, میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا. سیکنڈ بات ایک بات کرنی ہے عمران خان صاحب کے لیے, حکومت کے لیے. جب تک کہ میں اپوزیشن لوگوں کو سنتا ہوں تو لکھتا ہوں واقعی میں عمران خان صاحب کچھ بہت برا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, لیکن جیسے ہی خان صاحب ٹی وی پر آتے ہیں, جیسے آج آئے ہوئے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو جو ہمیں جو خواب دکھا رہے نا, یہ ایسے خواب تو میرے خیال سے قائد اعظم نے بھی نہیں دکھائے تو جو یہ ہمیں دکھا رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا سر یہ خواب پورے ہوں گے, کیونکہ ایمانداری خان صاحب کے اندر ہو تو ہو, لیکن ان کی جو نیچے والی جو ٹیم ہے نا, مجھے ادھر کوئی نظر نہیں آئے. جو 2 انہوں نے وزیر اطلاعات رکھے ہوئے, ایک پنجاب والا اور ایک وفاق کے اندر, اللہ معاف کرے, کیا ان کا کرائٹیریا یہ کہ جو سب سے زیادہ بدتمیز ہوگا وہ وزیر اطلاعات بنے گا؟ اگر یہ کرائٹیریا تو پھر کوئی اور کرائٹیریا ہے بھائی. آپ کو کس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا ہے؟ سر مہذب ملک کہتے ہیں اپنے آپ کو. کون کہتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ مہذب ملک, کون سے لوگ کہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اچھا ہونی نہیں چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ جو ہے وزارت اطلاعات میں جو ہے ایسے وزیر رکھنے چاہیے جو تھوڑی بہت شائستگی برتیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ہونے چاہیے. خان صاحب رکھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہر خان صاحب ہوں یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, جو بھی وزیر اطلاعات ہوتا ہے وہ چن کے اسی لیے لایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا برابر کر دے اپوزیشن کو بھی, اور وہ چن کے چنا جاتا ہے تاکہ وہ اپوزیشن کو دیوار میں چن دے. ہاں ہاں, اپوزیشن کو کیا, میڈیا کو اور باقی جو آواز اٹھاتا ہے رائٹ والوں کو. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب, اور یہ تو لیتی ہے تجھ کو وقفہ دلانے کی. اچھا اچھا, بغیر وزن پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ آپ نے ان کے وزن. اب لے لیں اس خوشی میں وقفہ. ویلکم بیک. اب 1-2 ٹویٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آج سوشل میڈیا پر 2 ویڈیوز بہت وائرل گئی ہیں.
ایک تو ویڈیو ہے جو حیدرآباد کی ہے اور آپ کی اسکرین پر بھی آئی ہوگی, یقیناً آپ نے یہ فیس بک یا ٹویٹر یا مختلف سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی. یہ ہے ایک حیدرآباد کا مدرسہ ہے اور یہ جو شخص ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بے دردی سے بچوں کو مار رہا ہے. انفیکٹ جو ویڈیو بنا رہا ہے, اس میں آپ کو آڈیو ہم نے نہیں سنائی, لیکن جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ بندہ کچھ کہتا ہے کہ جی اگر میں ان کو قتل بھی کر دوں یا جان سے بھی مار دوں تو مجھے کون روکنے والا ہے. پتہ لگا ہے کہ یہ اب گرفتار ہو گئے. ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ بتا دیں. بالکل, یہ جو قاری صاحب ہیں بعد میں پتہ لگا کہ سرونگ پولیس کانسٹیبل ہے, 2016 میں بھرتی ہوئے تھے. ہاں 2016 میں بھرتی ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے یہ شام کو مدرسے میں یہ کرتے ہیں جو آپ کو ویڈیو نظر آئی ہے. اچھا تو جی ہاں یہ پہلے پولیس والے ہیں نا, پولیس والے ہیں نا, بالکل وہی پہلے قاری صاحب تھے. 2016 میں بھرتی ہوئی ہے اور پولیس کانسٹیبل کی, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے. اچھا یہ تو چلے شکر ہے. اور اگین سوشل میڈیا کی طاقت دیکھیں کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی, اس کا نوٹس مراد علی شاہ نے نوٹس دیا سی ایم پنجاب نے اور فوراً ایکشن ہوا, گرفتار کر دیا. اچھا ایک اور ویڈیو بھی آج وائرل ہوئی ہے جس میں ایک شخص اور اس کے ہاتھ میں گن ہے, اس نے الٹا پکڑا ہوا ہے, اور ایک خاتون ہے اس کو وہ دھمکا بھی رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, اور پھر یہ ہم نے فوٹیج اس میں نہیں دکھا رہے, لیکن پھر اس کو زمین پر بٹھا کر بٹ سے مارتا بھی ہے. ان کی بھی شناخت ہو گئی. ہاں ان کی بھی شناخت ہو گئی, بلکہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے رمنا پولیس اسٹیشن اسلام آباد نے, کہ ان کا آئیڈینٹیفائی کیا کہ واصف خان عباسی اس کا نام ہے, اور یہ جو ہے ایک بدماش ہے مقامی, اور یہ بدماش ہے تو ظاہر بار ایسوسی ایشن سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا کہ راول پنڈی بار کا ممبر بھی ہے, ایڈوکیٹ ہے کہ نہیں ہے مطلب وکیل ہے, پیج پہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ایڈوکیٹ ہے, وہ ہے. بہرحال 12 دسمبر کی یہ ویڈیو ہے. ہاں, اور جو ایف آئی آر میں آیا, ان خاتون نے کہا کہ وہ آیا ہے, وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن بعد میں جب خاتون کو پتہ لگا کہ یہ آلریڈی شادی شدہ ہے تو انہوں نے اسے کنفرنٹ کیا, تو اس کے اوپر اس نے ان پہ یہ تشدد کیا اور گالیاں دی, جس پر ایف آئی آر کٹی ہے. لیکن 12 دسمبر کو واقعے کے فوراً بعد اس کے پاسپورٹ جو پولیس نے ریلیز کیا ہے اس پر ایگزٹ سٹیمپ لگی ہوئی ہے, کہا ہے کہ یہ چائنا چلا گیا ہے, اور امید تو ہے. اچھا یہ واقعہ راول پنڈی میں, یہ G11 سیکٹر اسلام آباد کا واقعہ ہے, جس میں رمنا پولیس میں آتا ہے, ہاں اسلام آباد کے اس میں آتا ہے. لیکن یہ جو یہ بلانگ کرتا ہے, ہاں ملزم بلانگ کرتا ہے راول پنڈی سے, تو اس وجہ سے پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے شہباز گل صاحب جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے, انہوں نے بھی اس کو کہا ہے. خالد ممتاز ہیں کراچی سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, جی حکم کیجئے سر, آپ آن ایئر ہیں. اچھا ہاں جی جی سر. اچھا سر کوئی واٹس ایپ نمبر ہے آپ کا جس پہ میں ویڈیو بھیجوں کوئی؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے, لیکن کیا ہے ویڈیو, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں. حکم نہیں جی, ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی 1.5 منٹ کی بات ہو جائے گی. جی فرمائیے. میرے نانا جو تھے وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے. اچھا اوکے, سن رہے ہیں آپ؟ جی بالکل سن رہے ہیں, بولے تو صحیح. سر اگر آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں نا سائڈ میں تو ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ ٹی وی, ہاں پلیز ٹی وی بند کر دیں, اس میں ڈیلے ہوتی ہے نا یار, یا تو ہمارے سے بات کرو یا تو ہمیں دیکھو. ٹھیک جی اچھا فرمائیے. میرے نانا عبد الرزاق صاحب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج لاہور کے 1945 میں جنرل سیکرٹری تھے. اوکے. انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھ کے 1945 میں لاہور بلوایا, ان کے ساتھ گروپ فوٹو ہے, تصویر ہے, ٹھیک ہے, اور قائد اعظم کا خط ہے جو انہوں نے جواب میں خط لکھا. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو تحریک پاکستان گولڈ میڈل دیا ان کے مرنے کے بعد ان کی فیملی کو. اوکے. انہوں نے 1963 میں 4 کنال کے 2 پلاٹ خریدے تھے اسلام آباد میں. اچھا. جس پہ سی ڈی اے نے قبضہ کر لیا. اوکے. اب وہ اس وقت سے چکر لگا رہے ہیں, سی ڈی اے مان رہی ہے, ڈاکومنٹ سارے سی ڈی اے نے دے دیے کہ جی آپ کے پلاٹ ہیں, لیکن ہم ابھی دے نہیں سکتے آپ کو. یعنی 55 سال ہو گئے ان کی بیوہ چکر لگا رہی ہیں. انہوں نے ویڈیو بنا کے بھی بھیجی ہے, اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے خط اتنے لکھے ہیں کہ کوئی جواب نہیں مل رہا, یا تک ان تک پہنچ نہیں رہا.
تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس تک یہ آواز پہنچا دیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا, جن کے پاس ثبوت ہے کہ جو قائد اعظم کو خط لکھتے تھے اور قائد اعظم ان کو خط کا جواب دیتے تھے, اور پھر گورنمنٹ پاکستان نے تحریک پاکستان گولڈ میڈل دیا. جی بالکل صحیح, وہ سب کچھ صحیح ہے. سی ڈی اے کیا کہہ رہی ہے, کیوں نہیں دے رہی؟ سی ڈی اے کہہ رہی ہے جی وہ ہمارا کوئی جب ایس او پی بنے آپ کو گھر پہ کھاتا آ جائے گا. نہیں لیکن یہ تو اب کہہ رہی ہے, تو 55 سال سے آپ کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے. جب بھی جاتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں آپ کو گھر پہ کھاتا آ جائے گا جی, آپ کو فلاں جگہ پہ زمین الاٹ ہوئی ہے. اب میں آپ کو ساری, ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. وہ جو فلاں جگہ ہے وہ کیا ہے, ذرا تھوڑے سے بتائیں گے؟ انہوں نے کہا تھا جی جنگ میں آپ کو زرعی زمین دی جائے گی. اچھا, اس کے اگینسٹ؟ اس کے اگینسٹ. اوکے. اور وہ زمین جو تھی اس پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے جو ہمارا پلاٹ تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے خیال میں یہ تو پھر سی ڈی اے اور وہ پنجاب حکومت کا مسئلہ ہوگا, اور یہ میرے خیال میں اسی وجہ سے سالو نہیں ہو رہا ہوگا. بہرحال چیف جسٹس صاحب اگر سن رہے ہیں تو ہماری بھی درخواست, لیکن امکان کم ہے. ہاں تو لیٹس سی. خالد ممتاز صاحب کراچی سے. ہیلو. السلام علیکم. اچھا, راؤ تنویر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم راؤ صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیے. ماشاءاللہ کھوڑو اور زیدی صاحب میں تو لگتا ہے شرٹس کا مقابلہ چل رہا ہے, 22 شرٹس. ہاں میں جیت رہا ہوں. لیکن سر یہ دیکھیں بس سر آپ بتائیے, آپ بتائیں جیت کون رہا ہے؟ جی آپ تو جیکٹ پہن کے بیٹھے ہوں گے نا. پنجاب میں وہ کہتے ہیں نا جو پو کا مہینہ وہ شروع ہونے والا ہے پنجابی میں. سر کراچی میں بھی کوئی ہلکی پھلکی ٹھنڈ ہو گئی ہے. جی مطلب ایسا کوئٹہ سے این او سی آ گئی ہے ہوا. جی اچھا فرمائیے. اچھا سر, کوئکلی بات کرنی تھی. یہ خان صاحب کے 100 ڈیز پہ پہلے بھی بہت ہو چکی ہوگی, لیکن میری کچھ اس پہ گزارشات تھی. جی فرمائیے. میرا خیال ہے 100 ڈیز اور too little time to comment on this government. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پولیس ریفارمز پہ کچھ کام ہوا, جوڈیشل ریفارمز پہ, ہیلتھ ریفارمز پہ, ایجوکیشنل ریفارمز پہ, ٹیکس ریفارمز پہ. ٹاسک فورسز بنی ہے اب تک. ہاں لیکن وہ تو ٹاسک فورسز تو شروع میں ہی بن گئی تھی نا. ہاں تو بس انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن بعد وہ اپنی سفارشات دیں گی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 100 دن کم ہیں, تو ظاہر ہے کہ جو ریفارمز ہیں وہ آگے چل کے کام ہوگا نا اس پہ. تو ابھی تو صرف ٹاسک فورسز اور ان کی رپورٹس آئی ہیں. انفارچونیٹلی اگر دیکھیں پولیس ریفارمز کو دیکھ لیں, وہ عمران خان صاحب کے جو کے پی کے میں فارمر آئی جی تھے, جی ناصر دورانی, جی وہ ریفارمز کرنے کے لیے آئے, انہیں ہٹا دیا گیا. جی نہیں, وہ خود ہی تالا لگا کے چلے گئے, کیونکہ جب سے آئی جی بدلا اور ڈی پی او پاک پتن بدلے تو اس کے بعد وہ ایک ایسا وہ ہوا, انہوں نے کہا ریفارمز کہا یہاں تو پولیس والوں کی نوکری بچ جائے, وہی بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا ریفارم سے بہتر ہے کہ جو ہے میں واپس ہی چلا جاؤں. اچھا ویسے یہ جو 100 دن کی ہے نا, یہ بھی انہوں نے خود ہی بنائی ہے. میں وہی بات ہاں مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے فرسٹ 100 ڈیز, فرسٹ 100 ڈیز. اچھا پھر جب فرسٹ 100 ڈیز پہ کوئی سوال اٹھائے, جواب کیا ملتا ہے؟ آپ نے کبھی پی پی سے پوچھا تھا؟ آپ نے کبھی پاکستان مسلم لیگ نون پوچھا؟ لیکن انہوں نے کبھی 100 دن کا ٹارگٹ نہیں لیا تھا نا یار, دیا ہوتا تو پوچھ لیتے. تو یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے. تم نے مطلب تم نے دیکھو نا لفافہ پکڑ لیا نا. پکڑ لیا سر, پکڑنا پڑتا ہے یار, آپ کو پتہ ہے. جی چلیں بھائی صاحب, اور کون ہیں اب؟ اچھا ابھی بریک صاحب ہیں. بریک صاحب ہیں کیونکہ نیوز اپڈیٹ کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ابھی بریک سے پہلے خالد ممتاز صاحب کی کال آئی تھی جو بتا رہے تھے کہ کچھ سی ڈی اے کے ساتھ زمین کا مسئلہ ان کا چل رہا ہے. تو خالد صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو ابھی میسج آیا ہے سدرا عمران صاحبہ کا, اور وہ پی ٹی آئی کی ایم پی اے ہیں یا سندھ اسمبلی میں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, میرا خیال ہے ڈیٹیلز سندھ اسمبلی کی ویب سائٹ پر بھی مل سکتی ہیں آپ کو, تو وہ کوشش کریں گی کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. بدقسمتی سے آپ کا نمبر ہمارے پاس سیو نہیں تھا, نہیں تو میں خود ہی ان کو بتا دیتا. لیکن اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو سکے. جی اور اگلے کالر ہیں ہمارے خالد محمود صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں ایک مسئلے کا توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ. جی سر میں نیشنل بینک میں جاب کرتا تھا. اچھا.
تو 99 میں ایک کیس ہوا اور ہمیں بینک سے فارغ کر دیا گیا 8-10 آدمیوں کو. اوکے. پہلے ایف آئی اے میں کیس چلتا رہا, پھر اس کے بعد یہ 2001 سے نا نیب لاہور اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 میں شفٹ کر دیا گیا. 14 سال کے ساتھ طویل ایک کیس فائل کرنے کے بعد میں 2014 میں ہم کیس جیت گئے اور بری ہو گئے باعزت. اوکے, گریٹ سر. اس کے بعد میں نے بینک کو اپنی جاب کے لیے دوبارہ ٹرائی کیا تو بینک نے کوئی جواب نہ دیا. میں ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہائی کورٹ نے بینک کو کہا کہ ود ان 1 منتھ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے جواب دے. انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. میں کورٹ آف کنٹیمپٹ میں گیا ہوں. 1.5-2 سال سے میں چکر لگا رہا ہوں. 6 مہینے تاریخ نہیں نکلتی ہے. میں بہت ہی مجبور اور بہت وہ آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ چیف جسٹس تک پہنچا دیں. اور کسی طرح مجھے, جب میں نے 15 سال نیب لاہور بغیر وکیل کے ساتھ میں نے اپنا کیس خود لڑا ہے. میرے پاس وکیل کے کسی کے پیسے نہیں تھے اتنے ہیوی, تو میں نے خود سارا کیس لڑا ہے. اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں جس طرح میں گیا ہوں یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. تو مہربانی میری اگر کوئی حکومت کیا یا اعلیٰ عدلیہ سن رہی ہے تو میری ضرور اس پہ کچھ مدد کی جائے. بالکل, آپ کے پروگرامز کے توسط سے یہ پیغام پہنچ گیا خالد محمود صاحب. اور محمد ندیم ہیں کراچی سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی بھائی. سر یہ میری ایک آبزرویشن تھی مختلف ٹیلی ویژن چینلس کے بارے بالکل کو دیکھ کے اور آپ کے بھی ٹی وی کو دیکھ کے کہ ہمارے یہاں اکثر اوقات جو ہے وہ اکثر اوقات کے صبح کے شام ہی تک جو عدالتی کارروائی ہے اس میں جو ریمارکس پاس ہوتے ہیں وہ ان کی جی یہ کیا مناسب چیز ہے؟ ریمارکس پاس ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رپورٹ ہوتے ہیں. ہاں, وہ رپورٹ ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے عدالتی کارروائی میں جو ریمارکس ہوتے ہیں تو کسی کانٹیکسٹ میں ہوتے ہوں گے. یس, نہیں بالکل, ان کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک کوئی جملہ, اچھا آپ کو نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے, کس کانٹیکسٹ میں, اس سے آگے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. بہت بری بیماری ہے, بہت بری بیماری ہے. اور اکثر اور پھر سوشل میڈیا پر جب یہ بیماری پھیلتی ہے اور بالکل وائرس کی طرح پھیلتی ہے, ہاں لوگ دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی بات ہے. چینل پہ پٹی سے پھیلتی ہے یہ بیماری. جی, پہلے چینل پہ پٹی آتی ہے, پھر وہ وہاں پر پٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر وہ لوگوں پہ پھیل جاتی ہے اور پھر لوگوں پھر برہم پٹی شروع ہو جاتی ہے. اس الو کی پٹی کا کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا جو چینل پہ چلتی ہے. لیکن I agree with you جی. جا کر کے حسین بخش صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ سنائیں, آپ کا پروگرام بڑا زبردست ہے, مجھے بہت اچھا لگا سر. بڑی مہربانی. اچھا سر, میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کراچی میں اندرونی سندھ سے لوگ آتے ہیں یہاں کراچی میں کمانے کے لیے. جی, تو میرا ایک سجیشن ہے یہاں کی سندھ حکومت سے اور عمران خان صاحب سے کہ وہ ایگریکلچر پر تھوڑا سا توجہ دیں تاکہ وہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے کراچی نہ آئیں, کیونکہ کراچی میں ایک پہلے سے ہی آبادی بہت زیادہ ہے. یہاں پر مسئلے مسائل ہیں, ایشوز ہیں اس کے پانی کے, بجلی کے, رہنے کے. صحیح. تو وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پر بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر فیکٹری میں کام کرتے ہیں, ان کے لیے رہائش کا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. ظاہر ہے وہ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ کراچی بہت سے لوگ آتے ہیں اور پورے پاکستان سے آتے ہیں خالی. ظاہر ہے دیکھیں, ظاہر ہے کہ جہاں پر لوگ ہیں وہاں پر اکنامک اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو وہ شہر آتے ہیں. ظاہر ہے, اب یہ تو صرف زراعت کی بات کریں, صرف زراعت کی بات نہیں ہے. چھوٹے شہروں میں اگر اکنامک اپرچونیٹی نہیں تو لوگ یہاں پر بھی آئیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ, اور مجھے پتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہے کہ ان کو روکے, وہ شکر ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب سیلاب آیا تھا تو ایسی باتیں ہوئی تھی کہ یہ لوگ کراچی کیوں آ رہے ہیں, سب سے بڑا شہر ہے, لوگ یہاں آئیں گے, اٹ از لائک اے میگنیٹ. جب فاٹا میں آپریشن ہوا تھا, سوات میں جب آپریشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہے راست جب چل رہا تھا, تو ایسی باتیں ہوئی تھی. بالکل جب تک پوری اکانومی آپ کی ریوائیو نہیں ہوگی لوکل ایریاز میں. لیکن یہ اب مسئلہ بڑھے گا کیونکہ اب آپ ہیں کلائمیٹ چینج کا شکار اور اب آپ کے پاس پانی کی قلت ہے. تو آپ جتنے بھی ایگریکلچرل ریفارمز لے رہے ہو یہ کچھ حقیقت ہے جن کو آپ نہیں چینج کر سکتے. تو اوور دا نیکسٹ 10-20 ایئرز یو آر گوئنگ ٹو سی میس مائگریشن ٹورڈز اربن سینٹرز. تو جو پریشرز ہیں نا ان کو آپ ڈبل کر دیں, یہ ہوگا, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے.
ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक ले लें. वेलकम बैक. अदनान ज़फ़र साहब हैं कराची से. जी जनाब. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पहले तो आप तीनों का मैं तीनों के इतना मैं कहूँ उतना कम है कि एक्सीलेंट प्रोग्राम. करार बशीर यूसुफ साहब, और मैं यकीन करें कि अपना के खास तौर पर नसर जावेद साहब के जाने के बाद हमें योर्स इज द ओनली प्रोग्राम ऑन पाकिस्तान टेलीविजन आई वॉच. मतलब और कोई प्रोग्राम मैं समझता हूँ इस काबिल. मैं एक छोटी सी बात ही करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग इस इशू के ऊपर बहुत बात करते हैं, दिस इज द राइट फोरम. देखिए सर, जो हमारा इस वक्त जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, उसमें एक चीज़ जो कि हम अभी तक उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं या हम उसको सोचते नहीं, ये कि दुनिया बहुत आगे निकल गई. टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है. इस वक्त हम एग्रीकल्चर में भी जो पीछे ना, उसकी बहुत बड़ी वजह जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड नेशन है ओरिजिनली, और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए. दैट इज के आपको पता होगा कॉटन के अंदर हम पीछे रह गए जस्ट बिकॉज कि हमारे पास वो नए हाइब्रिड जो कि बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ नए सीड्स नई चीज़ें हम उस पर काम नहीं कर रहे. चावल में आपको पता है हमारा बासमती दुनिया में है ट्रू बासमती समझा ही नहीं जाता बिकॉज इंडिया ने वो नए हाइब्रिड बासमती जो कि लॉन्गर ग्रेन, ज़्यादा यील्ड और बेहतर. तो मकसद ये है कि एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी राइट. आप ये समझ लीजिए, और ये चीज़ हमारे सियासतदान हो, हमारे सारे अरबाब इख्तियार जो हैं, अगर जितना जल्दी समझ लें उतनी इनके लिए ज़रूरी है. भाईजान, अगर आप अपनी पॉपुलस को एजुकेट नहीं कर सकते टेक्निकली, और अगर आप नई टेक्नोलॉजी हर चीज़ के अंदर नहीं ला सकते, सारे पैसे उस पर लगा दें, छोड़ दें सारी चीज़ें, तो आपके लिए कोई चांस है. वरना यकीन करें जो हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा बुरे मुझे आते हैं. अदनान, आई थिंक एक्सीलेंट सजेशन. मतलब देखें, दिल की बात की है. और क्या. और इसराइल ने जैसे किया है एग्रीकल्चर में, अब एक जो चलो एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण है कि इतने जो साइंस फेस्टिवल हो रहे हैं और फिर साइंस स्टेम स्कूल्स भी हैं, बाकायदा कॉम्पिटिशन्स होती हैं, कुछ हद तक काम हो रहा है. लेकिन बिल्कुल जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है और वो आप 100 गुना बढ़ा दे तो फिर भी कम है. एग्रीकल्चर से कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक कुछ. यार हमारा मसला यही है कि हमारी रिसर्च और इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ा और ये कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजम स्वाति थे. या ओके, बहरहाल एक चले मैं एक चीज बताता चलूं सिद्धा जी. जो अभी खालिद मुमताज साहब ने कॉल की थी वही CDA वाला मसला, तो सिद्धा इमरान कह रही हैं कि जी मैं आपको ऑन एयर भी उनका नंबर दे सकता हूं उनकी इजाज़त के साथ. अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लें, ये है 0312-213-2008 0312-213-2008. और वो कह रही हैं कि आप उनके साथ अगर रब्ता करें, या अली अवान जो MNA है इस्लामाबाद से एंड PM एडवाइज़र ऑन CDA इशूज़, तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि आपका मसला हल हो जाए. अल्लाह करे ऐसा ही हो. मंजूर साहब हैं, मंजूर अहमद कोयटा से. अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब. हेलो जी सर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं मंजूर? अस्सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र. फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर. अगर आप टीवी अपना देख रहे हैं तो टीवी बंद कर दें, या तो हम लाइन ड्रॉप कर दें. सर एक दो चॉइस है आपके पास, क्या करना चाह रहे हैं? मैंने म्यूट कर दिया. बड़ी मेहरबानी, आप बोलिए. अल्लाह का शुक्र. फरमाइए सर. मैं कोयटा के हवाले से बात करना चाहता हूँ. जरूर कीजिए. कोयटा में सर एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, यहाँ पर जो है ना पानी का मसला है, यहाँ पर गैस का मसला है, यहाँ पर बिजली का मसला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वही पुराने लोग मुंतखब होकर आए हुए. मतलब आप अगर रिकॉर्ड निकाल ले जो बेसिक मिनिस्ट्रीज पे जो लोग बैठे हुए, उनमें चंद एक कॉम्परस जो इससे पहले बैठे हुए थे वो नहीं है. उसके अलावा सारे वही पुराने चेहरे, और जो पिछले गवर्नमेंट में यहाँ पर मिनिस्टर थे वो चेंज होके वो सेनेटर बन गए, मजीद वो आगे चले गए, और जो मिनिस्टर है अब जो यहाँ पर पहले उनको मौका नहीं मिला करप्शन करने का, वो अब एक दर्जा ऊपर आ गए. तो सर इसको कोई चेक करने वाला नहीं है, हालांकि ये पाकिस्तान का आधा हिस्सा है. अगर आप कोई स्पेसिफिक बात करेंगे आप? सर स्पेसिफिक बात कहने का मकसद ये है कि सर अगर मतलब अगर आप सिर्फ कराची की बात करें या पेशावर की बात करें या कोयटा की, सर मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही.
اچھا مطلب ہم نیوز پہ دیکھتے ہیں, صرف کوئٹہ کی طرف سے میں شکایت نہیں کر رہا. نہیں کوئٹہ کے بھی پانی کا مسئلہ ہے, ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بار بار بات بھی کی ہے, اور باقی مسائل بھی بالکل. اور امید یہی ہے, ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پہلی ٹریفک سگنل ہاں وہ سولر پاور, لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو ہے عمران خان کی حکومت کرپشن کے بارے میں خاصی سنجیدہ نظر آتی ہے, سینسیٹو ہے. تو خانیوال سے ہیں ہمارے بھائی, میں نام وہ خود ہی بتا دیں گے. السلام علیکم عبدالرشید صاحب. عبدالرشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر حکم. سر آپ ٹی وی بند کر دیں یا تو فون بند کر دیں, ایک کام کریں سر پلیز. جی سر فرمائیے. میں خود فون بند کر دیا. ہیلو. ٹی وی بند کرنا پسند نہیں آیا میرے خیال میں. عبید اللہ ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم عبید سر. وعلیکم السلام جناب. ہمارے بہت ہی قابل احترام تینوں جو ساتھی ہے, صحافی بہادر صحافی. وعلیکم السلام سر. ہم آپ کو سلام کہتے ہیں جناب. وعلیکم السلام. میں نے سر نمبر ملایا تھا تو اس دن آپ لوگ کا یہ لائیو پروگرام نہیں تھا, تو سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ سبزی منڈی ہزار گنجی میں 25 ستمبر کو کوئٹہ کی انتظامیہ نے, مارکیٹ کمیٹی والوں نے, ڈی سی صاحب نے تقریباً 500 کے قریب ماشخوروں اور آڑتیوں کے جو جگیاں تھی اس کو اکھاڑ دی, اس کو آگ لگایا. پھر احتجاج ہوا. ابھی تک 2 مہینے سے کیمپ لگا ہوا ہے سبزی منڈی ہزار گنجی کے ایکشن گراؤنڈ پہ. ایکشن گراؤنڈ سرکار کا ہے اور مخصوص مافیا نے, جو کمیشن ایجنٹ کے نام سے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے. اربوں روپے کی زمین ہے. صحیح. تو ابھی غریبوں کو جو ماشخور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ٹھیلے والے 500 روپے 1000 روپے دن کا کماتے تھے, یا جو ماشخور آڑتی ہے یونائٹڈ کمیشن ایجنٹ کے, ان کو نہیں وہ کاروبار کرنے نہیں دے رہے ہیں. ہمارے آپ کے توسط سے اعلیٰ حکام سے, محکمہ زراعت سے اور جو انتظامیہ ہے, ہم نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی ہے جناب جام کمال صاحب سے. تو انہوں نے 3 MPAs کی کمیٹی بنائی تھی, وہ کمیٹی بھی ابھی تک نہیں بنی ہے. سر وہ آسمان تلے اس سردیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے, ان سے کرایہ لیا جا رہا ہے. کمیشن ایجنٹ جو نیشنل فروٹ والے ہیں, ہماری التماس ہے آپ کے توسط سے کہ اس مسئلے کو حل کرے. یہ 500 جو بے روزگار گھرانے ہیں, جی اس سے تقریباً 5000 سے 10,000 لوگ جو نفری. وہ اگر حکومت بلوچستان کا کوئی کنسرنڈ آدمی سن رہا ہے تو اس جانب توجہ کرے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں چیخ رہے ہیں. بالکل. اور ہوپ فلی آپ نے صحیح والے محکمہ زراعت سے رابطہ کیا ہو. اس ہفتے کے لیے جو ہے کال ان ڈے آج یہی ہوگا. کل ہم ایک ریکارڈڈ انٹرویو ہے وہ چلائیں گے, اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.